बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, चार खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, इमरान खान पर 2 हमले हुए। एक हमलावर सहाफ़ी निकला और दूसरा हमलावर जो है एक सियासी जमात का कारकुन था। ये किससे ताल्लुक है और सहाफ़ी का ताल्लुक किस टीवी चैनल से है, इसकी मुकम्मल तफसील अपने सुनने वालों के सामने रखेंगे। और फिर ये हमले के फौरी बाद 2 वीडियोस वायरल हुई हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जिनमें इन हमलावरों के बारे में मुकम्मल जो कहानी है वो ये वीडियोस खुद सुना रही हैं। इसे भी प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे। और फिर राय साहब, इसहाक डार की बतौर निगरान वज़ीर आज़म तैनाती पर पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का यू टर्न, क्या मामलात तय नहीं पाए और असल में कहाँ पर जाकर खराबी जो है वो पैदा हुई, इसकी कहानी भी शेयर करेंगे आज के इस दो टोक की नशिस्त के अंदर। और फिर खान साहब ने कुछ इंकशाफात किए अपनी गिरफ्तारी के हवाले से, और कहा जा रहा है कि शायद इमरान खान को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, पहले हमले और फिर गिरफ्तारी। ये इंकशाफ भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और फिर इमरान खान के हक में 5 जनरल्स की गवाही है। ये जनरल्स कौन हैं और क्या गवाही आई, ये भी बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। लेकिन राय साहब, सबसे पहले पाकिस्तान के अंदर ये पहला मौका नहीं है जब इमरान खान पर और या सियासतदानों पर जो हमला किया गया हो। खान साहब पर हमलों की सीरीज है। कभी लोग लफ्जी गोलाबारी करते हैं, कभी आपको जान से मारने की कोशिश की जाती है। लेकिन आज देखने में कुछ चीज़ें ऐसी आई पाकिस्तान में, जब खान साहब अदालत सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में पहुंचते हैं तो उनसे कुछ सवालात किए गए। जस्टिस काजी फायज ईसा के बारे में सवाल किया गया, उसका उन्होंने जवाब दिया। फिर उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट पर आपको एतबार है, यकीन है, उसका उन्होंने जवाब दिया कि यकीनन इंसाफ की फतह होगी। और काजी फायज ईसा कैसे जज है, उन्होंने कहा मैं कुछ कह नहीं सकता। और इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी के हवाले से उनका एक अपना मकाम है, ये भी सवाल हुआ। उस पर भी उन्होंने जो है वो ना और हाँ में जो है खामोश रहे। और फिर उसी दौरान एक सहाफ़ी ने इमरान खान साहब से बदतमीज़ी की। सवाल नहीं था, सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद थी। सहाफ़ी का काम सवाल करना होता है, लेकिन किसी को ये कहना कि आप बहुत ज़्यादा ढीठ हैं और आपको शर्म नहीं आती, ये एक सहाफ़ी की तरफ से किया गया। राय साहब, उसके ऊपर जो रिएक्शन आया है और फिर क्या किया वो हम आपसे जानेंगे। लेकिन फिर एक और ऑडियो भी जो है वो आपने देखा, खान साहब ने खुद भी ट्वीट की है। और जिस तरह एक प्लानिंग की गई अदालत के अंदर और अदालत के बाहर, ये सियासी जमात जिनको सबूत पेश करने का काम जो है वो प्रोसिक्यूशन का है, लेकिन माहौल ख़राब करना और इमरान खान के ऊपर इस किस्म का कीचड़ उछाल कर या उन्हें कॉर्नर करके एक रिएक्शन को अपने मफाद में इस्तेमाल करने के लिए ये घिनौनी साजिश जो है वो की गई। और फिर उसी अदालत के अंदर जज साहब और जो वकील थे उनके दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला हुआ और एक दूसरे को यहाँ तक कहा कि अपनी बकवास जो है वो आप बंद करें। यानी इस हद तक जो है हमारी जुडिशरी और हमारे वकला जो है वो जा चुके हैं। राय साहब, क्या हुआ शहर इक़्तिदार के अंदर, ये मामला क्या है हमलों का? फिर खान साहब के ऊपर जिस तरह चढ़ाई की गई और फिर उसकी रिएक्शन देखने में आया और फिर प्लानिंग की गई। जी राय साहब। हाशमी साहब, एक तो जो आपने जिक्र किया कि 5 जनरल्स की इमरान खान साहब के हक में गवाही, तो यही जो गवाही है 5 जनरल्स की इमरान खान साहब के हक में, जिसमें आर्मी चीफ, डीजी आईएसआई, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह, पाक बहरिया के सरबराह, इसी तरह चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी शामिल हैं। तो इसी गवाही की वजह से अब फ्रस्ट्रेशन जो है वो शहबाज शरीफ की हुकूमत की इतनी बढ़ गई है कि इमरान खान साहब पर ना सिर्फ जिस्मानी हमले करवाए जा रहे हैं, जिस तरह से इससे पहले इमरान खान साहब पर एक कातलाना हमला हुआ, अब इमरान खान साहब को फिज़िकली टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी जानिब इमरान खान साहब से कुछ लोगों के ज़रिए बदतमीज़ी करवाने की भी कोशिश की जा रही है। पहले तो ये जो 5 जनरल्स की गवाही के मुतल्लिक आपने बात की, क्योंकि जो वाक़यात पेश आए हैं इमरान खान साहब के साथ इस्लामाबाद में, उनके पीछे इन्हीं 5 जनरल्स की गवाही से जुड़ा हुआ एक कॉन्टेक्स्ट है और एक पस मंज़र है। क्योंकि एक तरफ तो साइफ़र के मामले पर आज़म खान को जब अगवा किया गया, पहले मरले में तो पुलिस ने ये कहा कि आज़म खान जो हैं ये ख़ुद ड्राइव करके कहीं रोपोश हो गए
اور جب ان کے اہل خانہ نے ایف آئی آر کروانے کی کوشش کی تو پولیس نے ٹویٹر کے اوپر اپنے ٹویٹر ہینڈل سے یہ بیان جاری کیا کہ اعظم خان کو کسی نے اغوا نہیں کیا، ہم نے تفتیش کر لی، اعظم خان خود کہیں روپوش ہو گئے۔ یعنی پولیس نے آن ریکارڈ یہ کہا۔ بعد میں اعظم خان کا دوران حراست ایک مبینہ بیان سامنے لایا گیا اور اس بیان میں یہ ایک نام نہاد الزام لگایا گیا کہ عمران خان صاحب نے امریکی سائفر کے معاملے پر ایک بے بنیاد بیانیہ بنایا، یعنی یہ جعلی بیان اعظم خان کا سامنے لایا گیا۔ اب ہاشمی صاحب اس کے بعد عمران خان صاحب نے سائفر کے معاملے پر خطاب بھی کیا، اور یہ جو ان کا اعترافی نام نہاد بیان تھا یہ ان کے گلے میں پڑ گیا، کیونکہ 5 جنرلز کی گواہی جو ہے وہ پھر آپ یہ کہہ لیں کہ ٹویٹر کے اوپر ایک ٹاپ ٹرینڈ بھی بن گیا، کیونکہ یہ جب امریکی سائفر آیا تھا امریکہ سے اور عمران خان صاحب نے اس کی تحقیقات کروانے کے لیے کوشش کی تھی، تو اس وقت انہوں نے ایک اعلیٰ ترین سطح کا فوجی قیادت کا اجلاس بلایا تھا۔ اس میں اس وقت کے آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ، اسی طرح ڈی جی آئی ایس آئی، تینوں مسلح افواج کے سربراہ اور چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی موجود تھے۔ اب وہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، جو کہ اعلیٰ ترین سول اور عسکری قیادت کا فورم ہوتا ہے، اس کے میٹنگ منٹس موجود ہیں۔ اب اس اعلیٰ ترین اجلاس میں یہ جو 5 جنرلز بھی شریک تھے جن کا آپ نے ذکر کیا، تو ان 5 جنرلز نے یہ ایگری کیا، اس بات پر اتفاق کیا کہ ہاں یہ جو ایک امریکی مراسلہ ہے یہ اصل میں پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے، اور پھر انہوں نے انہی میٹنگ منٹس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ انہوں نے اس بات کے اوپر بھی ایگریمنٹ کیا، بلکہ یہ سجیسٹ بھی کیا کہ امریکی ناظم الامور کو طلب کر کے احتجاج کرنا چاہیے، ان سے شدید ڈیمارچ کرنا چاہیے ان کو، اور اسی طرح واشنگٹن ڈی سی میں بھی ڈیمارچ کرنا چاہیے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو 5 آپ کے طاقتور ترین جنرلز تھے اس وقت، یہ سب کے سب عمران خان صاحب کے موقف کی تائید کر رہے تھے، ایک ایسی صورتحال میں جب جناب باجوہ پس پردہ یہ پلان کر چکے ہوئے تھے کہ عمران خان صاحب کی حکومت میں نے گرانی ہے۔ اس کے باوجود یہ امریکی سائفر کا معاملہ اتنا واضح تھا اور اس کے اتنے واضح شواہد تھے کہ جناب باجوہ اور ان کے ساتھ ڈی جی آئی ایس آئی اور باقی جو آپ کے چیئرمین جوائنٹ چیفز آف سٹاف کمیٹی اور تمام مسلح افواج کے سربراہ، وہ اس بات پر انکار نہیں کر سکے اور وہ قائل ہو گئے کہ پاکستان کے اندرونی معاملات میں ناقابل قبول مداخلت ہے۔ اب ناقابل قبول کا لفظ استعمال کیا گیا ہے جو پرائم منسٹر ہاؤس سے اعلامیہ آیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ان 5 جنرلز کی جانب سے ایک گواہی عمران خان صاحب کے سچا ہونے کے متعلق آئی کہ عمران خان صاحب مکمل طور پر سائفر کے معاملے پر درست کہہ رہے ہیں۔ چھٹی گواہی وہ آ گئی جو کہ سفیر اسد مجید، جن کے ذریعے یہ مراسلہ جو ہے وہ پاکستان پہنچا، جن کے ساتھ ملاقاتیں ہوئی تھی امریکی آفیشلز کی، تو ان کی گواہی بھی آ گئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی یہ سائفر بالکل ایک حقیقت ہے، اور عمران خان صاحب نے اس کی حقیقت کو آشکار کرنے کے لیے چیف جسٹس صاحب کو، اسپیکر قومی اسمبلی کو، چیئرمین سینٹ کو، سب کو خطوط بھی لکھے۔ تو ایک تو یہ جو جنرلز کی گواہی اب دوبارہ سے ٹرینڈ کر رہا ہے ٹویٹر کے اوپر بھی، اور سب کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے عمران خان صاحب کے موقف کو انڈورس کیا تھا، تو اس وجہ سے بڑی جھنجھلاہٹ ہے کہ اعظم خان کے اوپر جو اتنی محنت کی گئی تھی یہ ساری محنت ایک دن کے اندر ضائع ہو گئی، صرف ایک دن کے اندر ضائع ہو گئی۔ اب اس پوری سچویشن میں ہاشمی صاحب، پہلے تو عمران خان صاحب جن کے اوپر ایک قاتلانہ حملہ دن دہاڑے ہو چکا ہے، ان کو گولیاں لگ چکی ہیں، اس کے بعد جوڈیشل کمپلیکس میں ان کے اوپر ایک اور قاتلانہ حملہ ہوا جب ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ان کو تنہا کیا گیا، ان کی گاڑی کے قریب لوگ آگے تھے۔ تو اب یہ جو ایک جج ہیں، ایک ایسے جج جو کہ فیس بک کی نون لیگ کے جج ہیں، جن کی فیس بک کی ٹائم لائن پر نون لیگ کے حق میں اور عمران خان صاحب کے خلاف جو ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے انہوں نے ٹویٹس کیے ہیں یا پوسٹ کی ہوئی ہے۔ لیکن اس میں رائے صاحب وہ تو بات ٹھیک ہے، فیس بک اکاؤنٹ ہونا تو کوئی بری بات نہیں ہے، جو مواد تھا اس سے مکر جانا بری بات ہے۔ میں ایک ایڈیشن کر دوں، انہوں نے بھی انصاف کے لیے دروازہ کھٹکھٹایا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، اور انہوں نے کہا جی کہ مجھے بھی انصاف دیا جائے۔ وکیل صاحب نے میرے بارے میں کیا کیا باتیں جو وہ کی ہیں؟ دیکھیں، یہ پہلے تو انہوں نے شٹ اپ بولا عمران خان صاحب کے وکیل کو، اور عمران خان صاحب کے وکیل نے پھر جوابی طور پر یو شٹ اپ بولا۔ تو یہ تو پہلے ان کی جانب سے آ رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے عمران خان صاحب کے وکیل کو اس سے پہلے بھی پیشی میں یہ کہا تھا کہ اب آپ کو لگ پتہ جائے گا، اب اگلی باری آپ کی ہے۔ یعنی وہ پہلے سے
ایک مائنڈ میک اپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں یا ان کو کوئی ٹاسک دیا گیا ہے، کیونکہ وہ نون لیگ کے کارکن ہیں. نون لیگ کے کارکن کی طرح وہ فیس بک پر پوسٹ لگا رہے تھے. جو کچھ بھی وہ اپڈیٹ کر رہے تھے وہ عمران خان صاحب کی خلاف تھا، اور عمران خان صاحب کی نامناسب قسم کی تصویریں لگا کے، یعنی کارٹون نما تصویریں لگا کے وہ عمران خان صاحب سے اپنی نفرت کا اظہار کر رہے تھے. تو ایسا جج جو کہ ذہنی طور پر سٹیبل نہیں ہے، جو کہ ذہنی طور پر معذور ہے، اس کے ہاں عمران خان صاحب کا کیس لگا ہوا ہے. تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ وہ جج عمران خان صاحب کے متعلق کس قسم کا فیصلہ دے گا. اب ہاشمی صاحب یہاں پر عمران خان صاحب جب پیش ہوئے تو بڑے 2-3 مسٹیریس واقعات ہوئے. ایک تو بڑا ہم نے دیکھا کہ دھکم پیل شروع ہو گئی. اس کے بعد ایک افراتفری کا ماحول تھا، اور عمران خان صاحب جو بلٹ پروف آپ یہ کہہ لیں کہ وہ لوہے کی جو ایک کور ہے یا بلٹ پروف کورز ہیں اس کے حصار میں عمران شیلڈ. خان صاحب عدالتوں میں جی جو جی شیلڈ ہے جی، وہ جو عمران خان صاحب جاتے ہیں، تو اب ایک بظاہر تو پانی کی بوٹل پھینکی گئی عمران خان صاحب کے سر پر، اور یہ بوٹل عمران خان صاحب کے سر پر جب پھینکی گئی تو پی ٹی آئی نے آفیشلی ان کے جو سوشل میڈیا سیل کے اکاؤنٹس ہیں اور ادروائز بھی انہوں نے کہا ہے کہ یہ اصل میں ایک پریکٹس تھی یا ایک ریہرسل تھی کہ عمران خان صاحب کے سر کو اگر دوبارہ سے نشانہ بنانا ہے، جیسے کہ عمران خان صاحب بلٹ پروف شیلڈز کے حصار میں جاتے ہیں. عمران خان صاحب کے پاس یہ اطلاع ہے کہ خدا نخواستہ اگلی مرتبہ جس طرح سے پچھلی مرتبہ خوش قسمتی سے اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ بچ گئے، تو یہ اطلاع تھی عمران خان صاحب کے پاس کہ ان کے سر کو نشانہ بنایا جائے گا، خدا نخواستہ ان کے سر پر گولی مارنے کے لیے ایک گھناؤنا مذموم کام کیا جائے گا. تو یہ بوٹل اوپر سے پھینک کے پی ٹی آئی کا یہ کلیم ہے کہ یہ پروبیبلی یہ کوئی ریہرسل کی گئی ہے کہ عمران خان صاحب کو کس اینگل سے کہاں سے نشانہ بنایا جا سکتا ہے. لیکن رائے صاحب اس میں سنجیدہ ایک سوال تو یہ ضرور ہے نا کہ اس کی تو باقاعدہ انکوائری ہونی چاہیے کہ پانی کی بوتل بھی کس نے پھینکی. آپ کو شاید آپ کی نظر سے یہ چیز گزری بھی ہو سوشل میڈیا کے اوپر ہی لوگوں نے کہا جی کہ عمران خان کے اوپر پیشی کے موقع پر کسی نے جوتا پھینکا ہے، یعنی اسے ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. حالانکہ ان کے اپنے لیڈرز جو ہیں، باقی جماعتوں کے جو لیڈرز ہیں، یعنی نون لیگ کی طرف سے یہ ٹویسٹ کرنے کی کوشش کی گئی. باقی لوگ، حالانکہ نواز شریف کے اوپر جو شو کلب ہے اس میں وہ اس کے ممبر ہیں، اور اس سے علاوہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کے اوپر سیاہی بھی پھینکی گئی، اور یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے. لیکن اس میں مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ اس کی تحقیق اس لیے بھی ہونی چاہیے، تفتیش ہونی چاہیے، بلکہ اس کے اوپر باقاعدہ پرچہ درج ہونا چاہیے. پولیس کے حصار میں یہ سب کچھ ہوا ہے. یہ کوئی بچہ نہیں تھا جس نے یہ حرکت کی. دانستہ طور پہ اس بوتل کے اندر کوئی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایسڈ اٹیک بھی ہو سکتا ہے. اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں کہ آتش گیر مادہ ہو سکتا ہے پھینکا جا سکتا ہے، جو کہ عمران خان صاحب کے سر پر جا کے پھٹ سکتا تھا. آتش گیر مادہ ہو سکتا تھا. اس کے اندر بہت سے ایسے مواد ہو سکتے تھے جو کہ جان لیوا ہو سکتے تھے. تو عمران خان صاحب کی سیکیورٹی کو کمپرومائز تو کیا گیا ہے. اب جس نے بھی بوٹل پھینکی ہے، بوٹل پھینکنے کا تو کوئی جواز نہیں ہے. یعنی یہ جو جوتا کلب ہے، شو کلب، اس میں تو چلے آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص کسی لیڈر کو پسند نہیں کرتا تو وہ اپنی ناپسندیدگی کا اظہار کرتا ہے، لیکن یہ بوٹل پھینکنا اس طریقے سے اور وہ بھی اوپر چھت سے، یہ بڑا مسٹیریس میٹر ہے. اور اس لیے تحقیقات ہونی چاہیے کہ عمران خان صاحب پر پہلے قاتلانہ حملہ ہو چکا ہے، اور یہ انٹیلیجنس انفارمیشن نہ صرف عمران خان صاحب کے پاس ہے بلکہ رانا ثناء اللہ جو کہ بیرونی ایجنسیوں پر یہ الزام ڈال رہے ہیں، وہ بھی یہ کئی مرتبہ پریس کانفرنس میں کہہ چکے ہیں کہ عمران خان صاحب کو بیرونی ایجنسیاں نشانہ بنانا چاہتی ہیں. حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ وہ تو پی ڈی ایم ہی نشانہ بنانا چاہتی ہے عمران خان صاحب. میں نے ایک اور بات بھی آبزرو کی جب وہ یہ جو ویڈیو سوشل میڈیا پر آئی، رائے صاحب ایسا لگتا ہے کہ کسی نے یہ دانستہ طور پہ ویڈیو بنائی ہے، چونکہ اس کی ٹائمنگ دیکھیں. خان صاحب آ رہے تھے، اوپر سے بوتل گرتی ہے، پھر اسے سرکل کے کیا گیا. اب اس میں مسئلہ یہاں پر یہ کہ پولیس والوں نے کیوں جا کر اس مقام پر نہیں دیکھا کہ یہ بوتل کس سے پھینکی ہے، چونکہ یہ معاملہ تھا سیکیورٹی کا، عمران خان کی سیکیورٹی کا معاملہ تھا. یہ کسی عام بندے کی سیکیورٹی کا معاملہ نہیں تھا رائے صاحب. اور اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا گیا، کوئی ایف آئی آر جو ہے وہ درج نہیں کی گئی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جس شخص نے نواز شریف کو جوتا مارا تھا اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا گیا، اور اس کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا. یہاں پر وہ بوتل والا اور جس نے ویڈیو بنائی ہے، اگر یہ ویڈیو ایسا ہے نا کہ واقعہ خان صاحب پیش ہو رہے ہیں، کسی نے ویڈیو بنا لی تو اس میں وہ بوتل آ گئی،
تو اور اگر یہ دانستہ طور پہ بنائی گئی تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس ویڈیو کلپ کو کیمرہ مین نے اوپر نہیں کیا اس ویڈیو کلپ کے اندر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس کو چھپا رہے تھے. ہو سکتا تھا نا کہ جہاں سے بوتل گری کیمرہ جس کے ہاتھ میں موبائل فون تھا وہ اٹھا کر دیکھتا کہ یار یہ بوتل کس نے ماری ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ کیا گیا اور صرف تمسخر اڑانے کے لیے، تکلیف پہنچانے کے لیے، عمران خان کے اوپر کیچڑ اچھالنے کے لیے یہ پلاننگ تھی. کیونکہ رائے صاحب ایک آڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے اور آپ نے سنا ہوگا کہ عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ کس طرح معزز کہتے ہیں جی معزز کارکنان سے درخواست کی جاتی ہے کہ یہ 2-3 دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور ہم نے تمام لوگ جو ہیں وہ پہنچے، کارکنان پہنچے عدالت کے اندر، کارکنان سپیس جو ہے وہ آکوپائی کریں، ہم نے انہیں اکیلے نہیں چھوڑنا اور ہم نے وہاں پہ اپنی پریزنس کو شو کرنا ہے. ایک ویڈیو، ایک کلپ آیا جی، تصویر بھی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ. جو آپ کے خان صاحب ہیں وہ لیفٹ سائڈ پہ کھڑے ہیں اور عطا تارڑ صاحب جو ہیں وہ دور نظر آ رہا ہے کہ وہ عدالت کے اندر موجود تھے. رائے صاحب کیا کرنے گئے عدالت میں؟ کیا اس طرح سے آپ کسی مقدمے میں ہلڑ بازی کے ذریعے یا لوگوں جج صاحب پہ پریشر ڈال کر کارکنان کی نعرے بازی سے عمران خان کو سزا دلوا دیں گے؟ اب مجھے لگتا یہ ہے کہ یہ ڈیسپریشن کے ساتھ ساتھ ان لوگوں نے ہار مان لی ہے اور ہار ماننے کے بعد یہی کچھ ہو سکتا ہے. کمرہ عدالت میں آج رائے صاحب میں اگر یہ کہوں پاکستان میں خیر بسنت تو نہیں منائی جاتی لیکن جس طرح کی ہلڑ بازی ہوئی تو آج خوب بسنت والا سماں تھا عدالت کے اندر. دیکھیں اس کے پیچھے ایک بڑا گھنونا کھیل ہے. یہ جو عطا اللہ تارڑ کی ایک آڈیو سامنے آئی ہے، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ 2-3 دن بڑے اہم ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ جو کہ حکومت کا اس وقت حصہ ہیں، مریم نواز کے اشاروں پر ناچتے ہیں اور عمران خان صاحب نے اور پی ٹی آئی نے ان کا نام مسٹر ڈینٹونک ڈالا ہوا ہے. یعنی یہ نام پی ٹی آئی نے دیا، یہ میں نے یا آپ نے نہیں دیا. خان صاحب نے ٹویٹ بھی کیا. جی خان صاحب نے بھی مسٹر ڈینٹونک قرار دیا ان کو. اب یہ اصل میں ایشو یہ ہے کہ اگر انہوں نے یہ آڈیو اس کی وضاحت بھی نہیں کی، اس آڈیو کے پیچھے گھنونا کھیل یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ عطا اللہ تارڑ کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کے خلاف فیصلہ آنے والا ہے، عمران خان صاحب کو کسی بھی وقت ضمانت کینسل کر کے ان کو گرفتار کیا جائے گا، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ جس وقت عمران خان صاحب کی گرفتاری ہو اس دن نون لیگ کے وکلاء یا نون لیگ کے کارکن یا نون لیگ کے کارکنوں کے بھیس میں کوئی گنڈے وہاں پر موجود ہوں اور وہاں پہ وہ کوئی ایسی سچویشن پیدا کریں، یعنی کوئی ہنگامہ آرائی کی، بدمزگی کی وہاں پہ سچویشن پیدا کریں، اور اس قسم کی بھی سچویشن پیدا کریں کہ عمران خان صاحب کی جو قانونی ٹیم ہے وہ جس قسم کا قانونی محاذ پر کام کرنا چاہتی ہے اس کے اندر بھی روڑے اٹکائے جائیں. تو اس وجہ سے یہ عطا اللہ تارڑ نے اصل میں عدالتوں اور نون لیگ کا جو اس وقت گٹھ جوڑا ہے، تمام عدالتوں تمام جج صاحبان کی بات نہیں کر رہے، لیکن سب کو پتہ ہے، جاننے والے جانتے ہیں کہ کون سے جج جو ہیں وہ کہاں سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اور کہاں سے لکھے لکھائے فیصلے آتے ہیں، اور پھر وہ اس طرح کے الفاظ بھی بولتے ہیں وکیلوں کے لیے کہ اب آپ کی باری ہے، آپ کو بھی لگ پتہ جائے گا. تو اس لیے یہ عطا اللہ تارڑ کی اس آڈیو کی بھی انٹیروگیشن ہونی چاہیے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ یہ بوٹل عمران خان صاحب کے سر پر پھینکی گئی، ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہے، اس کے متعلق بھی بات کرتے ہیں. لیکن ہاشمی صاحب، عمران خان صاحب کو یہ تو پانی کی بوٹل تھی، عمران خان صاحب کو دن دہاڑے گولیاں لگ گئیں، وہ فوٹیجز موجود تھیں، وہ ساری ویڈیوز موجود تھیں. عمران خان صاحب کی اپنی حکومت تھی پنجاب میں، عمران خان صاحب جس قسم کی ایف آئی آر کروانا چاہتے تھے وہ ایف آئی آر نہیں کروا سکے. سپریم کورٹ میں گئے، سپریم کورٹ نے ایک ہومیوپیتھک قسم کی ایف آئی آر درج کرنے کا حکم دیا، لیکن عمران خان صاحب جن لوگوں کو نامزد کرنا چاہتے تھے ان میں سے کوئی ایک شخص بھی عمران خان صاحب کی اپنی حکومت ہوتے ہوئے نامزد نہیں ہو سکا. تو جہاں عمران خان صاحب کو گولیاں لگ گئیں اس کا مقدمہ آگے نہیں چل سکا. اب کوئی آپ کو اپڈیٹ آتی ہے کہ عمران خان صاحب کے قتل کے متعلق جو جے آئی ٹی بنائی گئی تھی اس نے یہ تفتیش کی، یہ انکشاف کیا، یہ تفتیش کہاں گئی؟ وہ مکمل طور پر مدعا دفن کر دیا نا. تو جب اس کی تفتیش نہیں کی گئی تو اس کی تفتیش یہ کہاں کریں گے؟ یہ تو بڑے ظالم لوگ ہیں. آپ نے ایک اور بھی بات دیکھی کہ احسن اقبال کو ایک فیملی نے موٹر وے پر روک کر اور کیا کچھ کہا تھا، تو باقاعدہ پولیس کو ان کے گھر بھیجا گیا. آپ کو یاد ہوگا رائے صاحب، آپ ہی کے شہر میں. تو پھر اگر اس واقعے پہ جہاں پہ لوگ صرف لفظی اپنی غم و غصے کا اظہار کر رہے تھے اور حکومت جو ہے پوری مشینری حرکت میں آ گئی،
تو میرا خیال ہے کہ یہ غلط روایت جو ہے وہ پاکستان میں پڑ گئی ہے. سیاستدان کے علاوہ بھی کوئی عام شخص بھی ہو اور اگر اس کے ساتھ یہ سب کچھ کیا جائے تو میرا خیال ہے کہ اس کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ بنتی ہے, اور اس معاملے کو پاکستان تحریک انصاف کو سنجیدگی کے ساتھ ٹیک اپ کرتے ہوئے سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کرنا چاہیے, کیونکہ ان کی سیکیورٹی بریچ ہوئی ہے. یہ بریچ آف سیکیورٹی تھا, اور جو لوگ مذاق اڑاتے تھے کہ جناب یہ برقع پہن کے آ جاتے ہیں, تو آج ان کو معلوم ہو گیا ہوگا کہ اسی طرح جو ناخوشگوار واقع ہیں رائے صاحب, حادثات اسی طرح رونما ہوتے ہیں. اس وقت آج تو لوگ مذاق اڑاتے ہیں, جب عمران خان کو گولیاں لگی ہوئی تھی ٹانگ میں تو انہوں نے کہا جی کوئی گولی نہیں لگی, یہ صرف ڈرامے بازی اور کچھ نہیں ہے. اور ایسی حکومت سے میرا خیال ہے کہ ہم یہی ایکسپیکٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. دیکھیں کسی قسم کی کوئی تحقیقات نہیں ہوگی اس وقت. پی ڈی ایم کی تو یہ خواہش ہے, ہو سکتا ہے کہ پس پردہ کوئی منصوبہ بھی بنا ہو, یعنی نہ صرف یہ کہ عمران خان صاحب کی نیلی کا تحریک انصاف کو قلعدم کرنے کا, بلکہ خدا نخواستہ عمران خان صاحب کی جان لینے کا بھی, کیونکہ ان کو یہ پتہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ہم نے نیل بھی کر دیا تو عمران خان صاحب نے کون سا خاموشی سے باہر چلے جانا ہے, عمران خان صاحب نے ان کی جان تو پھر بھی نہیں چھوڑنی ہے. تو اس وجہ سے اب عمران خان صاحب جن خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ یہ 13 جماعتیں مل کر یہ میری جان لینے کی بھی کوشش کریں گی, اور عمران خان صاحب نے اسی منصوبے کے متعلق یہ بھی کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کروا کے رکھی ہوئی ہے کہ کون کون میرے ممکنہ قتل میں یا میری جان لینے کی ایفرٹ میں اور اس مذموم سازش میں شامل ہو سکتا ہے. تو یہ تو بھول جائیں کہ کوئی اس کے اندر کوئی انویسٹیگیشن, کوئی انٹیروگیشن ہوگی. دوسرا جو آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب کے ساتھ سپریم کورٹ میں کیا ہوا, یہ پوری سٹوری ایک ہائی پروفائل مرڈر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ایک ہائی پروفائل قتل کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کیونکہ کوئٹہ میں جو ایک مرڈر ہوا تھا ایک وکیل کا, تو ان کے بیٹے نے پریس کانفرنس کی, ان کی اہلیہ نے بھی میڈیا کو بتایا کہ ہماری خاندانی دشمنی تھی, اور سب کو پتا تھا کہ ان کی خاندانی دشمنی ہے. خاندانی دشمنی کی بنیاد پر یہ قتل ہوا. اور اس کے بعد عطاء اللہ تارڑ عرف بقول پی ٹی آئی مسٹر ڈینٹونک یہ آئے اچانک کیمروں کے سامنے, اور انہوں نے یہ پورا الزام دھر دیا عمران خان صاحب پر, اور یہ کہا کہ اس قتل میں عمران خان صاحب ماسٹر مائنڈ ہے. یعنی یہ اتنا بھونڈا الزام لگایا. اس کے بعد ایک پلاننگ کے تحت بلوچستان حکومت نے یہ کہا کہ ہم نے عمران خان صاحب کو شامل تفتیش کرنا ہے, اور شامل تفتیش کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے, اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم کسی بھی لمحے کسی بھی وقت گرفتار کر سکتے ہیں جس سے ہم نے تفتیش کرنی ہے. اب ان کی یہ استدعا تھی بلوچستان حکومت کی, یہ سپریم کورٹ میں استدعا گئی ہے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں وہاں پہ پیش بھی ہوئے. حالانکہ عمران خان صاحب ذاتی حیثیت میں ان کو پیش ہونے کی ضرورت بھی نہیں تھی, جتنی ان کو سیکیورٹی خدشات ہیں اور جتنا یہ بوگس ترین کیس ہے, سب کو پتہ ہے کہ یہ ایک جعلی کیس ہے. تو اب وہ وہاں پہ پیش بھی ہوئے. عدالت نے, سپریم کورٹ نے, جیسے ہمارے تھمبنیل میں بھی لوگ دیکھ رہے ہیں, کہ عمران خان صاحب کی اس کیس میں گرفتاری کو ایک طرح سے 9 اگست تک کالعدم قرار دے دیا, اور یہ کہا کہ 9 اگست تک کم سے کم عمران خان صاحب کو گرفتار نہ کیا جائے, اور اس کے بعد عمران خان صاحب پیش ہوں 9 اگست کو دوبارہ. اب اس پوری سچویشن میں یہ جو الفاظ استعمال کیے گئے عمران خان صاحب کے لیے, جس کی بول نیوز نیٹ ورک نے کوئی وضاحت بھی دینے کی کوشش کی ہے. میں سمیع ابراہیم کا ایک دیکھ رہا تھا اسٹیٹمنٹ, ان کا ایک ویڈیو اسٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, اور سمیع ابراہیم صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ میں اس کی مذمت کرتا ہوں اور اس واقعے کو کسی بھی صورت انڈورس نہیں کیا جا سکتا. انہوں نے مذمت بھی کی کیونکہ ان کے ادارے کے ایک صحافی نے یہ عمران خان صاحب کے ساتھ بدتمیزی کی, یعنی بول نیوز کے ایک صحافی نے یہ بدتمیزی کی عمران خان صاحب کے ساتھ. کیونکہ سوال تلخ کرنا ایک اور بات ہے. یعنی اگر عمران خان صاحب سے یہ سوال کیا جاتا کہ آپ کے متعلق یہ تاثر ہے کہ آپ اپنے موقع پر یو ٹرن لے لیتے ہیں, تو یہ تو چلیں تلخ سوال ہے, تلخ سوال ہے. لیکن صاحب ایسا ہوا نہیں نا. جی انہوں نے سوال نہیں کیا, انہوں نے کہا کہ خان صاحب آپ کو شرم نہیں آتی. دیکھیں نا یہ کتنے نامناسب الفاظ. ہاں شرم نہیں آتی. اچھا یہ صحافی کوئی طریقہ کار نہیں. آپ مشکل سے مشکل سوال کریں. خان صاحب آپ نے ساری عمر جھوٹ بولا, خان صاحب آپ یو ٹرن لیتے ہیں, خان صاحب اپنی بات سے پیچھے جو ہے وہ ہٹ جاتے ہیں, خان صاحب آپ نے خود خط لہرایا, اب آپ کیوں جھوٹ بول رہے ہیں. یہ سوال اس طرح تو کم از کم ہو سکتا تھا, لیکن کسی کو یہ کہنا کہ آپ کو شرم نہیں آتی,
تو اس طرح میرا خیال ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار نہیں بنتا تھا، اور پھر انہوں نے اپنی جو توجیحات پیش کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے. ابھی ان کے کوئی درجن کے قریب انٹرویوز جو ہیں وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، اور اس کے بعد انہی کے جو لوگ تھے، یعنی جو سپریم کورٹ آف پاکستان کو کور کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کو رپورٹ کیا. پھر مطیع اللہ جان وہاں پہ موجود تھے، انہوں نے ان کی سرزنش کی، جو رپورٹ بھی ہوا انہیں پیچھے کیا کہ یار یہ کیا طریقہ کار ہے سوال کرنے کا. اور پھر دوسری طرف یہ بھی ہوا کہ انہوں نے دوبارہ کیمروں کے سامنے آ کر یہ کہا، اور یہ بہت ہی انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا جی کہ میرے چونکہ یہ ذہن میں چیز تھی، انہوں نے کہا جی ذہن میں جو چیز ہوتی ہے وہ آپ نے سوال کی شکل میں پوچھا تو نہیں. انہوں نے کہا نہیں جی یہ میرے ذہن میں چیز تھی کہ خان صاحب یو ٹرن پہ یو ٹرن لیتے ہیں، تو یہ بات ان کو بھی معلوم ہے کہ میں انہیں کیا کہنا چاہ رہا تھا. یہ انہوں نے خود ہی سے اخذ کر لیا، اور خان صاحب کو الہام ہو گیا کہ ان کا سوال کیا تھا. اور پھر انہوں نے ایک اور بات کہی کہ انہوں نے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایسے کر کے کہا کہ تو کیا ہے اور تو کیا حقیقت ہے، اور وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ خان صاحب آپ تو بڑے ڈھیٹ ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ انتہائی نامناسب قسم کی گفتگو تھی، اور بعد میں اسے خود جسٹیفائی کرنا غلطی مان لینی چاہیے. رائے صاحب ہم یہاں پہ بیٹھ کے بڑے سخت سوالات کرتے ہیں، نون لیگ کی پوری قیادت جو ہے وہ شاید ہم سے ناراض رہتی ہو. اسحاق ڈار صاحب جو ہے، ہم نے ان کے بارے میں کئی گھنٹے نشست یہاں پہ کی، اور ان کی نون لیگ کے حوالے سے بہت ساری چیزیں شواہد کے ساتھ کی، دلائل کے ساتھ کی، ریفرنسز کے ساتھ کی، دلائل کے ساتھ، کالمز جو لکھے گئے ان کے ساتھ کی، جو ویڈیوز آئیں ویڈیوز ایویڈنس کے ساتھ کی، بالکل کوئی تو تکار نہیں کی، کوئی گالم گلوچ نہیں کی، کوئی اس طرح کی. تو یہ تو ثابت کرنی بھی نہیں چاہیے نا. ہاں نہیں ثابت بھی نہیں، اور یہ میرا خیال ہے کہ یہ ایسی یہ ہونا بھی نہیں چاہیے. بحیثیت انسان ہر مورالٹیز کا خیال رکھنا چاہیے. تو ترا کر کے کسی سے بات نہیں کی جاتی، چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے وہ بڑا ہو. سوال کرے، مشکل سے مشکل سوال کرے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں رائے صاحب، خان صاحب شاید پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہوں گے جنہوں نے کبھی بھی پرچی کا سہارا نہیں لیا، اس لیے انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ مشکل سوال ہو نہ ہو، وہ ہر سوال کا جو ہے وہ جواب دینا جانتے ہیں. اب یہ گوروں کو کوئی تصور کر سکتا ہے کہ پرچیاں لکھ کر دی گئی ہوں؟ ٹم سیباسٹین کا انٹرویو آیا اور اس نے کس مطلب مشکل سوال کیے خان صاحب سے، لیکن خان صاحب نے ان کے جواب دیے. اور اگر آپ کو سوال پسند نہیں آتا، آپ کہتے ہیں کہ یار آئی ڈونٹ وانٹ ٹو آنسر دس، پلیز کیری آن. تو یہ بھی دنیا بھر میں ہوتا ہے. ہاشمی صاحب میں کوئکلی عمران خان صاحب کے متعلق ایک واقعہ سنا دوں جس کا میں عینی شاہد ہوں. وہ اسی طرح کی صورتحال سے جڑا ہوا واقعہ ہے، اور ARY کے ایک اور صحافی بھی میرے ساتھ موجود تھے یہ واقعہ جب پیش آیا. اور یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب عمران خان صاحب پرائم منسٹر کے طور پر UNGA کے اجلاس میں، یعنی یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی کے اجلاس میں شرکت کے لیے گئے تھے امریکہ. اب وہاں پر ہوتا یہ ہے کہ جو بھی پاکستانی پرائم منسٹر ہے اس کی بریفنگ کے لیے ایک الگ ہال ہوتا ہے. یعنی عمران خان صاحب نے ایک تو یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں جو تاریخی تقریر کی جس میں نریندر مودی کی فلاسفی کے بخیے انہوں نے ادھیڑ دیے اور اسلامو فوبیا پہ مؤثر تقریر کی. تو اس کے بعد ایک پھر پریس بریفنگ بھی ہوتی ہے، وہ کبھی سیم ڈے ہوتی ہے، اور اگر رات کو تقریر ہو تو پھر وہ اگلے دن ہوتی ہے. لیکن اس ہال میں جو پاکستانی پرائم منسٹر ہوتے ہیں وہ انڈین جرنلسٹ کو نہیں بلاتے، کیونکہ وہ ظاہر ہے کہ ٹارگیٹڈ سوالات ہوتے ہیں، شرارت ہوتی ہے. اور اسی طرح جو انڈین پرائم منسٹر یا انڈین ڈیلیگیشن کی جو پریس کانفرنس ہوتی ہے وہ سختی سے یہ انشور کرتے ہیں کہ کوئی پاکستانی جرنلسٹ نہ آئے، کیونکہ پاکستانی جرنلسٹ بھی پھر شرارتیں تو کرتے ہیں، تیکھے سوالات تو کرتے ہیں. تو اسی طرح جب عمران خان صاحب نریندر مودی کی RSS کے بخیے ادھیڑ چکے تھے اور پاکستان کا مقدمہ بڑے زبردست طریقے سے یونائٹڈ نیشن جنرل اسمبلی میں پیش کر چکے تھے، تو اگلے دن جب ان کی پریس بریفنگ ہونی تھی تو خان صاحب کوریڈور میں جا رہے تھے اور ہم 2-3 صحافی وہاں پر موجود تھے. تو میں نے اس وقت اطلاع مجھے ملی، کیونکہ میرے بہت سے انڈین جرنلسٹ ایسے ہیں جو میرے دوست ہیں، مختلف انٹرنیشنل فورمز پر جب اکٹھے ہوتے ہیں تو بطور صحافی گپ شپ بھی ہوتی ہے. تو وہ مجھے اطلاع ملی کہ ان کی ایک خاتون جرنلسٹ جو ہے وہ 3-4 صحافیوں کو لے کر عمران خان صاحب کی پریس کانفرنس میں آنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، اور جو پاکستانی آفیشلز ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اس پریس کانفرنس میں وہ شریک نہ ہوں. اب جس وقت عمران خان صاحب کوریڈور میں آئے تو میں نے کہا خان صاحب آج تو انڈین جرنلسٹ بھی آپ کے اس پریس کانفرنس میں آ رہے ہیں. اب چونکہ میں UNGA ہر سال کور کر رہا تھا، مجھے پتا تھا کہ یہ بڑی ایک انٹرسٹنگ سچویشن پیدا ہوئی تھی. تو خان صاحب نے کہا کہ موسٹ ویلکم، بالکل آنا چاہیے، ان کو آنا چاہیے. پھر ان کے ساتھ جو ان کے اس وقت سیکرٹری تھے انہوں نے کہا کہ آنے دے، جو بھی آ رہا ہے، جس بھی ملک کا جرنلسٹ آ رہا ہے اس کو آنے دیں. اچھا، پاکستان کے جو نیو یارک میں قونصلیٹ ہے اس کا عملہ بڑا حیران پریشان رہ گیا. انہوں نے تھوڑا سا خان صاحب کو سمجھانے کی کوشش کی کہ یہاں انٹرنیشنل میڈیا بھی ہوگا تو کوئی ٹارگیٹڈ سوال ہو جائے گا انڈین میڈیا کی جانب سے زہریلا سا،
تو سچویشن بڑی آکورڈ ہو جائے گی. لیکن خان صاحب نے سنا ہی نہیں, خان صاحب نے سنی انسنی کر دی, انہوں نے کہا نہیں, لیٹ دیم کم. اور وہ عمران خان صاحب نے بلا لیے. خان صاحب نے بلا لیا اور وہاں پہ وہی ہوا. میں اس بات کا نہیں شاہد ہوں, انڈین میڈیا نے اور افغان میڈیا نے بڑے ٹارگیٹڈ سوالات عمران خان صاحب سے کیے. ایک خاتون افغان صحافی نے بھی عمران خان صاحب سے بڑے ٹارگیٹڈ زہریلے سوالات کیے. لیکن عمران خان صاحب نے ایک سوال کو بہت تامل کے ساتھ سنا. کوئی پرچی نہیں لکھی ہوئی تھی انہوں نے, نواز شریف کی طرح ان کے ہاتھ میں کوئی پرچی نہیں تھی. ان کو نہیں پتا تھا کہ یہ انڈین میڈیا, یہ افغان میڈیا میرے سے کیا سوالات کرے گا, اور ان کو یہ پتا تھا کہ تعصب برے سوالات تو ہوں گے. لیکن خان صاحب نے ایک سوال کا مدلل جواب دیا اور ان کو لاجواب کر کے رکھ دیا. ہم سب اس بات پر حیران تھے کہ پاکستانی پرائم منسٹر اتنے بڑے لیول پر پاکستان کو اس طرح سے ریپرزینٹ کر سکتا ہے. اسی طرح عمران خان صاحب کو ایک مرتبہ ہوٹل کی لابی میں کوریڈور میں روکا گیا انڈین جرنلسٹ کی جانب سے, اور عمران خان صاحب رک گئے. حالانکہ یہ عموماً یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ یہ کوریڈور میں آپ نے رک کے ایک لمحے کے لیے یا آدھے سیکنڈ کے لیے, ایک منٹ کے لیے جواب نہیں دینا, یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ اس کو پلے کر دیا جاتا ہے اور پھر وہ آپ کی بات کا بتنگڑ بن جاتا ہے. لیکن اس وقت بھی عمران خان صاحب رک گئے اور انہوں نے انڈین جرنلسٹ کے سوالوں کا جواب دیا. تو عمران خان صاحب سے آپ سوال کریں, وہ کوئی سوالات کا جواب دینے سے گریز نہیں کرتے. اسی وجہ سے تو پوری دنیا کا میڈیا, یعنی کوئی دنیا کا ایسا عالمی چینل نہیں ہے, چھوٹا بڑا, آپ فار ایسٹ ایشیا سے لے کر آسٹریلیا تک چلے جائیں, آپ رشیا سے لے کے امریکہ تک چلے جائیں, آپ چائنا سے لے کے یو کے تک چلے جائیں, آپ انڈیا سے لے کے بنگلہ دیش تک چلے جائیں, ہر جگہ عمران خان صاحب نے انٹرویوز دیے ہیں. لیکن کیا آپ نے کبھی نواز شریف کا کسی انٹرنیشنل چینل پر کوئی انٹرویو دیکھا ہے؟ پچھلے 10 سال کی میں بات کروں, کبھی دیکھا ہے؟ کیا مریم نواز کا بی بی سی پر, سی این این پر, ڈوئچے ویلے پر کسی جگہ پہ جا کے انٹرویو دیکھا ہے آپ نے؟ وہ خود ہی گوروں کے شہر میں اور گوروں کے ملک میں آگے انہیں انٹرویو کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھا ہے آپ نے؟ یا ٹھیک ہے, تو یہ فرق ہے ایک لیڈر میں. تو سوال جو ہے وہ تلخ سے تلخ عمران خان صاحب سے کیے جاتے ہیں, تلخ سے تلخ, اور وہ ان کے جوابات دیتے ہیں. ہو سکتا ہے کہ کبھی کچھ لوگ یہ سمجھتے ہوں کہ خان صاحب نے سیٹسفیکٹری آنسر دیے, کچھ لوگ ہو سکتا ہے یہ سمجھتے ہوں کہ نہیں دیے, اپنے اپنے نظریات کی بات ہے. لیکن ایک سوال کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, لیکن انفارچونیٹلی وہ طریقہ کار نہیں اپنایا گیا. اور اب ایک خبر میں دیکھ رہا تھا, ٹویٹر پر ٹویٹ کیا ہوا تھا بول نیوز نے, کہ ہم نے اپنے مذکورہ رپورٹر کو انکوائری کے لیے سسپینڈ کیا ہے. تو اس کے اوپر ظاہر ہے کہ کسی کا یہ بول نیوز کا اپنا ایک انکوائری کا جو بھی نتیجہ نکلے گا وہ خود ہی اس کو انویسٹیگیٹ کریں گے. لیکن بہرحال یہ ایک بٹر ایپیسوڈ ہوئی ہے. بہت شکریہ صاحب. ویورز, یہ آج کا شو تھا, اور ہماری جو سٹوری ہے اسحاق ڈار کی بطور نگران وزیر اعظم, انشاءاللہ اس پر ہم کل تفصیل کے ساتھ بات کریں گے وقت کی کمی کی وجہ سے, لیکن انشاءاللہ اس پر کل تفصیل سے بات ہوگی, اور آپ کو ایک انسائٹ سٹوری جو ہے وہ بھی ہم بتائیں گے کہ یہ معاملہ کیا ہوا, نون لیگ کیا سوچ رہی ہے. اور پھر سائفر کے معاملے پر رائے صاحب نے 5 جنرلز کی گواہی کا ذکر تو کیا, لیکن اس کے اوپر بھی ایک انسائٹ سٹوری ہے, وہ بھی ہم آپ کو کل تفصیل کے ساتھ اگلی نشست کے اندر بتائیں گے. مجھے اور رائے صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان. اللہ نگہبان.